बिस्मिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लम यतमिस्सहुन्ना इंसुन क़बलहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईना अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन व अबख़रीन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर मोहतरम, प्रोग्राम मालूमात क़ुरान में खुशामदीद। ये प्रोग्राम एक हफ्तावार प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद की चंद मुंतखब आयत की तिलावत, तर्जुमा और तशरीह का मुताला करते हैं। अलबत्ता आज जो तिलावत आपके सामने की गई है यह है सूरत रहमान की आयत नंबर 74 था आयत नंबर 78। जी हाँ नाज़रीन, कुरान मजीद के सिलसिलेवार मुताला के ज़मन में आज हम सूरत रहमान की आखिरी 5 आयतों का मुताला करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, पिछले नशिस्त में जो ज़िक्र आया था उसका कुछ ज़िक्र आपके सामने बयान कर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, पिछली नशिस्त में हूरों के हवाले से ज़िक्र आया था और हूरों की सीरत के हवाले से ज़िक्र आया था, यानी कि अल्लाह ताला के यहाँ सूरत से ज़्यादा सीरत को ज़्यादा अहमियत दी गई है। इससे हम ये भी सबक सीख सकते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ सूरत की अहमियत से ज़्यादा इंसान के किरदार की, यानी कि उसके बंदों के दिलों के किरदार की अहमियत ज़्यादा है, आमाल की अहमियत ज़्यादा है। फिर आगे ज़िक्र हुआ लम यतमिस्सहुन्ना इंसुन क़बलहुम वला जान, नहीं छुआ होगा इनसे पहले इन्हें न किसी इंसान ने और न किसी जिन ने। हूरों के मुतालिक बात हो रही है कि उन्हें न किसी इंसान ने छुआ होगा न किसी जिन ने छुआ होगा। अल्लाह ताला ने इन हूरों को एक ख़ास अंदाज से पैदा किया होगा और इनको किसी जिन या इंसान ने कभी देखा और छुआ तक ना होगा। ऐसे पाकीज़ा माहौल में वो पैदा हुई होंगी और परवान चढ़ी हुई होंगी। दरअसल औरत की पाकीज़गी ही इसकी असल शान है। फिर ज़िक्र हुआ फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम दोनों जिन्नो इंस अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। आगे ज़िक्र हुआ मुत्तकिईना अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन व अबख़रीन हिसान, वो तकिए लगाए बैठे होंगे सब मसंदों और बहुत नफीस बिछौनों पर, यानी कि वो जो कारपेट होगा, वो जो क़ालीन होगी वो बहुत ज़्यादा नफीस होगी और तकिए लगाए बैठे होंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट में आप जब जाएं तो एक तख़्त भी बिछी होती है, वहाँ पे एक गौ तकिया लगा होता है। कैसे लोग आके बैठते हैं और तकिया लगाए बैठते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये दुनिया का ऐश व आराम ये कुछ भी नहीं है। ज़रा तवज्जो फरमाएं इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि उस तकिए पे, उस तख़्त पे कैसा आराम मिलता है, और ये आराम तो कुछ भी नहीं है। आप जब महसूस करेंगे इंशाअल्लाह ताला जन्नत में कि तकिए लगाए बैठे होंगे आप और उस तख़्त पे, तो आप अंदाज़ा करेंगे कि उसकी अहमियत क्या है। आगे ज़िक्र हुआ जन्नतियों के बैठकों का मंज़र भी कुरान बयान करता है और वो उस तरह होगा कि जितनी एक दूसरे के सामने होंगे। पीठ नहीं हो रही होगी, जैसे कि वो गोल दायरे की शक्ल बैठे होंगे। वहाँ वो तकिया लगाए बैठे होंगे। आज हम दुनिया में तकिया लगाए बैठे हैं, मुतमईन होकर बैठे हुए हैं। इस बात को ज़रा गौर कीजिए कि आज हम तकिए लगाए बैठे हैं और कितना मुतमईन होकर हम बैठे हैं कि हमें जन्नत तो फ्री में मिल जाएगी। ज़रा गौर करें और अपने दिलों को टटोलें। मुसलमान पिटते हैं तो पिटते रहें, जबकि हमारा तकिए लगाने और आराम से बैठने का असल मकाम जन्नत था। यहाँ अल्लाह के दीन के लिए जान व माल
اور آرام و سکون کی قربانی دینی تھی۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک طرح سے جہاد کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم اپنے آرام، اپنی نیند، اپنی دولت، اپنا سکون ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرنا ہے۔ ہمیں اس چیز کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے اس کے پیچھے دوڑنا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 میں ذکر آیا، اور اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیں یہاں تک کہ یقینی سے شہ وقوع پذیر ہو جائے، یعنی کہ آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغ میں پختہ یقین ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ العمران کی آیت نمبر 102 میں ذکر آیا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ ذرا غور کیجیے گا کہ کیا پورے دن ہم فرما برداری کی حالت میں ہوتے ہیں؟ اور اس وقت اگر ہمیں موت آ جائے، کیا ہمارا کردار اس وقت بہتر ہوگا یا اس سے پہلے بہتر تھا کہ ہم اپنے کردار کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہتر سمجھ سکیں؟ کیا موت کا وقت مجھے اور آپ کو پتہ ہے؟ آگے بات کرتے ہیں۔ یہاں مرتے دم تک اسلام کی روش پر رہو، محنت کرو، جد و جہد کرو، آرام تو جنت میں کرنا ہے۔ کتنا پیارا ذکر آیا ہے کہ آرام کا ذکر تو جنت میں ہے۔ ادھر محنت اور مشقت ہے، کل جنت میں آرام ہے، وہاں پرسکون ماحول ہوگا، وہاں کوئی مشقتیں نہیں ہوں گی۔ کھانے پینے کے بعد بھی ذکر آ چکا ہے کہ ہلکی سی خوش والی ڈکار ہوگی اور سب ہضم ہو جائے گا۔ آگے ارشاد ہوا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پہ ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ ایک بالش بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک ہاتھ بھر بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ ایک ہاتھ بھر بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس 2 ہاتھ بھر بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ چل کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس دوڑ کے آئے گا۔ آپ یقین کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نعمت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے طلب میں کمی رہ جاتی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے، ہمارے طلب میں کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں، میرے رب کے ہاں نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آگے ذکر ہوا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت نام ہے تیری رب کا جو بہت عظمت والا، بہت اکرام والا ہے۔ یہ لفظ بابرکت اپنی جگہ بڑا قیمتی لفظ ہے۔ جب ہم سلسلے وار مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم سلسلے وار مطالعہ کرتے ہوئے سورۃ الملک تک پہنچیں گے تو ہم پر انشاءاللہ تعالیٰ واضح ہو جائے گا کہ یہ لفظ کتنا اہم ہے۔ ہمارے مفسرین صاحب لکھتے ہیں کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہوئے سورۃ الملک تک پہنچیں گے تو ہمیں اس لفظ کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لفظ کتنا اہم ہے۔ اس لفظ کا محض تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ آج جس چیز کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے تو وہ برکت ہے۔ جس چیز کو ہم اپنے رزق میں سے، مال میں سے، اولاد میں سے، گھروں میں سے، اوقات میں سے اٹھتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، وہ برکت ہے۔ ہمارے گھروں میں سے، ہمارے اولاد میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے جو اٹھتی ہوئی چیز ہم محسوس نہیں کر پا رہے، وہ برکت ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم حالات ذرا دیکھیں، اپنے حالات غور کریں۔ ہم حکومت کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جی حکومت نے یہ مہنگائی کر دی، ہماری جاب ایسی ہے، ہماری جاب ویسی ہے۔ لیکن کیا اپنے کردار کو کبھی محسوس کیا؟ اپنے گھر کو کبھی محسوس کیا؟ اپنے اعمالوں کو کبھی محسوس کیا؟ اس بات پہ غور کرنے والی بات ہے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے، ہمیں رزلٹ اس کا ویسے ہی ملے گا۔ ہم جتنا اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کی یاد سے جڑے ہوئے ہوں گے، اللہ کی فرما برداری پر ہوں گے،
اللہ سے تعلق ہی مضبوطی پر ہوں گے، اتنا ہی ہمارے مال میں، ہمارے اوقات میں، ہماری صلاحیتوں میں، ہمارے جسمانی اور روحانی صحت میں برکت آئے گی۔ غور کرنے والی بات ہے، صبح سے لے کے رات تک ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے قریب رہتے ہیں۔ پورے دن جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس کوئی ایسی شے سامنے آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن وہاں ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں کرنا، تو یہ ہے جہالت، کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے زبان میں سمجھیں گے تو ہی تو عمل کریں گے، تو ہی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ سادہ ترین اور اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق کی مضبوطی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، اور اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر برکت اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ان کی حیات طیبہ کا ایک بہترین موقع معراج کی شب ہے، رات کا قلیل حصہ اور کائنات کی سیر اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دی۔ اس سے بڑھ کر برکت کا تصور کیا ہوگا؟ اس برکت کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا یقین بھی عطا فرمائے، اپنی ذات سے تعلق کی مضبوطی بھی عطا فرمائے، اور ہمارے اوقات، رزق، گھروں میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک دعا اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں، میرے اور آپ کے گھروں میں، میرے اور آپ کے اوقاتوں میں، میرے اور آپ کے دینی کاموں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید یعنی اللہ کا کلام جو ہے اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو غور و فکر کرنے کے لیے، اس کو اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک یقین والی توجہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ یہاں پہ ہم سورۃ الرحمن کا الحمدللہ ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کو اپنے اندر عمل کرنے کی، اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کرتے ہیں اگلے ہفتے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔